अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुश आमदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त एक मद्दोजज़र से गुज़र रही है। कभी मुस्लिम लीग नून पे सख्ती होती है तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सख्त वक्त आ जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत से सज़ा मिलने के बाद वतन वापस आए तो उनकी पार्टी में उस वक्त दो ग्रुप थे। एक ग्रुप का ये कहना था कि मियां साहब जारहाना सियासत करें जैसी वो इंतखाबात से पहले कर रहे थे और वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और ग्रुप भी था जिसका ये कहना था कि जारहाना अंदाज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है, इदारों से लड़ाई न मोल ली जाए। इस ग्रुप को शहबाज शरीफ साहब हेड कर रहे थे। बहरहाल एहतसाब अदालत की सज़ा के बाद मियां साहब जेल चले गए, मियां साहब जेल से वापस आ गए, उनकी अहलिया की वफ़ात हो गई। उसके बाद मियां नवाज शरीफ खामोश हैं और उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वही बयानिया इख्तियार कर लिया जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, जिसको शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये वाला बयानिया ज़्यादा बेहतर है कि इदारों से लड़ाई न मोल ली जाए। मियां साहब को तिब्बी बुनियादों पर बेल मिल गई। अब वो एक बार फिर जेल से बाहर है, लेकिन इस बार कंडीशनल बेल है, वो 6 हफ्तों के लिए जेल से बाहर है। मियां साहब को शहबाज शरीफ साहब जब मुलाकातें करने गए, गालिबन उनकी तरफ से ये समझाया गया कि अपनी सियासत को इस वक्त ठहराव उनकी सियासत में होना चाहिए, खामोशी इख्तियार की जाए, और मियां साहब ने अपने भाई की बात मानते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही पार्टी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिराने की कोशिश करती है, गिराती है। उसके अंदर एक आलाकार बनती है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है तो सादिक संजरानी को वोट देके कामयाब बनाया जाता है। लेकिन अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द ऐसा महसूस होता है कि शिकंजा एहतसाब का तंग हो रहा है तो पीपल्स पार्टी भी अब एहतजाज के मूड में आ गई है। ट्रेन मार्च लाड़काना पहुंच चुका है, जगह जगह उनका इस्तकबाल हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी का। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की पहली अवामी राब्ता मुहिम है जिसमें वो आवाम से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। किस हद तक कामयाब रहा, किस हद तक नाकाम रहा, इसका फैसला तो बाद में किया जाएगा, क्योंकि सिंध उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे उनकी हुकूमत है और वहाँ पे उनको पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही है, क्योंकि सिंध में अभी तक गुज़श्ता 10 सालों से कोई और पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यह है कि वो ये मार्च रावलपिंडी तक लेके जाएंगे। अब देखना यह है कि रावलपिंडी तक जाने में, वहाँ पंजाब में जब वो दाखिल होते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब से वाइप आउट होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहाल करने में कामयाब होंगे, या आसिफ अली जरदारी की मुतवक्का गिरफ्तारी के बाद वो भी उसी बयानिए को एडॉप्ट करते हैं जो मियां नवाज शरीफ ने एडॉप्ट किया और खामोशी की सियासत करते हैं। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दोनों के मामला डिफरेंट हैं। पीपल्स पार्टी बहरहाल एक सूबे में हुकूमत कर रही है और वहाँ ये उसका एज है, देखना ये। और पीपल्स पार्टी का माजी भी यही है कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन इस बार उनके पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में कोई ऐसा करिश्मेटिक लीडर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। बिलावल चेयरमैन हैं और वो इस वक्त अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी अपनी वालदा के मुकाबले में बहुत दूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल एजाज अवान साहब, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इन तमाम मामलात को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत मुआशी तौर पर इस वक्त कमज़ोर है, मुआशी सूरत हाल ख़राब है, बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ़ मामलात पर, और इस सूरत में जब ये अंदरूनी और दाखिली मामलात भी अगर इस सियासी सूरत हाल ख़राब होती है तो ये हुकूमत क्या करेगी। जल साहब अस्सलाम वालेकुम। जल साहब ये बताइएगा कि पंजाब में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लेके जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को वहां पर बहाल करवाने में, उसको रिवैम्प करने में, उसको दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो सकेंगे? अमर, मैं नहीं समझता। देखिए, जो सिंध में जो कुछ उन्होंने किया और उनका मार्च लाड़काना की तरफ से था, और जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, पहली बात तो ये है कि वो 11वां साल हुकूमत में है सिंध के प्रोविंस में, और फिर रूरल एरिया में डेफिनेटली उनकी बड़ी स्टैंडिंग है। तो वहाँ जो कुछ हुआ या जो डिस्प्ले नजर आया वो भी कोई ऐसा
بڑا رسپانس نہیں تھا جسے ہم کہیں کہ بہت بڑی پاپولر موومنٹ تھی. وہ ایک دن کے کچھ پیسنجرز اور ان کا ریلوے اسٹیشن پہ آ جانا کوئی اتنا امپریسو شو نہیں تھا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ساکھ بہت حد تک گر چکی ہے اور ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ صرف 5 سیٹوں پر انہیں کامیابی ملی. کے پی کیس میں خود پالاکن سے الیکشن لڑے بلاول زرداری اور وہاں بھی وہ ہار گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر راولپنڈی آئیں گے تو یہاں آ کے انہیں کوئی بڑا ویلکم ملے گا یا وہ پارٹی کو ریوائیو کر پا سکے گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول زرداری کی جو شخصیت ہے وہ کوئی ایسی کرزمیٹک شخصیت نہیں ہے, کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے اور بڑی مختلف آراء رکھتے ہیں لوگ ان کے بارے میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کو ریوائیو کرنے میں پنجاب میں کامیاب ہوں. جنرل صاحب, جب محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک قیادت سنبھالی تھی اس وقت ایک ڈیفرنٹ حالات تھے. پیپلز پارٹی اپوزیشن کی پارٹی تھی, ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی, ڈیفرنٹ ایسپیکٹ تھے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی. بلاول بھٹو زرداری جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بیگیج ہے, ان کے والد پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور ساتھ ہی ان کی ایک 5 سال وہ وفاقی حکومت میں بھی رہے, سندھ میں 11 سال سے حکومت میں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کا فرق ہے جس کی وجہ سے بلاول جو ہے تھوڑا سا پیچھے ہیں اپنی والدہ کے مقابلے میں اور آنے والے دنوں میں شاید وہ کچھ بہتر پرفارم کر سکیں؟ نہیں, میں دیکھیے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ دیکھیے بے نظیر بھٹو بڑی ڈفرینٹ ان کی پرسنالٹی تھی. پھر ان کی گرومنگ خود ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں ہوئی. وہ ان کو اپنے جانشین کے طور پہ تیار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا تھا. پھر وہ جب ان کے والد قید میں تھے اور ابھی ان کا ٹرائل کورٹ میں جاری تھا تو اس وقت بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, وہ اپنا ایکسپیرینس شیئرنگ کرتے رہے. اور ان کی خود والدہ اس وقت حیات تھی, نصرت بھٹو, جو کہ خود عملی سیاست میں بہت گہرا تجربہ رکھتی تھی. تو ان دو خواتین کا ملنا اور ڈائریکٹ گائیڈنس لے کے ذوالفقار علی بھٹو سے سیاست کا آغاز کرنا اور پھر ان کا جو ایک پرسنل ٹیلنٹ تھا, ان کی پرسنالٹی میں ایک کرزما بھی تھا, وہ بڑی پرجوش تھی, وہ بڑی میچیور بھی تھی ایز کمپیئر ٹو بلاول. تو ان کا اور بلاول کا جو کمپیریزن ہے یہ بڑا ایک غیر مناسب کمپیریزن ہے. بلاول بہت چھوٹے تھے جب وہ وفات پا گئیں یا شہید ہو گئیں اور ان کی گرومنگ زیادہ آصف علی زرداری نے کی ہے اور زرداری کا اپنا بیگیج اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ بلاول زرداری اس پارٹی کو آگے لے کے چلنا بھی چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں ان کا کوئی بڑا قد کاٹ بن جائے گا اور یہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے, کیونکہ خود ذاتی طور پہ بہت ان ایکسپیرینس ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن تک میں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور پہلی دفعہ الیکٹ ہو کر ایم این اے بن کے آئے ہیں. اور پھر جو ان کا سب سے بڑا فلا ہے پرسنالٹی کا کہ اپنی عمر سے بڑی بات کرنی, غیر مہذب زبان یوز کرنی, اور ان کے جو اسپیچ رائٹر ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کو اتنا ڈیمیج اس وقت بھی کر چکے ہیں اپنی اٹرنسز کی وجہ سے, اپنی ووکیبلری کی یوز کی وجہ سے, کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑی لیڈرشپ کا مظاہرہ مستقبل قریب میں کر سکیں گے. اچھا جنرل صاحب, بلاول بھٹو نے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی تھی میاں نواز شریف سے. بظاہر یہ ملاقات ان کی عیادت کے حوالے سے تھی, میاں نواز شریف کی عیادت انہوں نے کی تھی, لیکن آبویسلی جب سیاستدان ملتے ہیں تو آپس میں سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں, کیونکہ میاں صاحب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وہ ایک پراسرار خاموشی ہے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب وہ ایک بیل پہ باہر ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف کوئی تحریک یا کسی قسم کی اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو جیل کی ملاقات ہے اس کو میں زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ نواز شریف بہت ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں, وہ 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور پھر ان کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے جو حریف ہیں ان کو معاف نہیں کرتے. جو لینگویج بلاول نے ان کے بارے میں یوز کی تھی جب کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے اور اس طرح کے جو اور الفاظ استعمال کیے, خود آصف علی زرداری نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا کہ اگر ہم نے ان کو اب معاف کر دیا تو شاید خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, لہٰذا اب کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نواز شریف کے ساتھ نہیں ہو سکتا.
اس طرح کی ایٹورنسز کو وہ بہت جلد بھولتے نہیں ہیں نواز شریف. تو ایک ملاقات سے وہ ڈسٹنسز تو شاید وہ دوریاں نزدیکیوں میں نہیں بدل پائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں مل کر یقیناً دونوں کا ٹارگٹ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ ہے, ان کی بڑی تھن میجورٹی ہے. اگر ان کی حواریوں کو یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو وہ الگ کر پائیں تو شاید حکومت تو گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اقتدار کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ کیا آپ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری پرائم منسٹر لیں گے؟ کیا شہباز شریف کو وہ پرائم منسٹر ایکسپٹ کر کے خود بیک سیٹ لینا پسند کریں گے؟ یہ ایک بڑا ٹف چوائس ہوگا کہ کس پارٹی کو قیادت دی جائے, کیونکہ دونوں پارٹیوں کی قیادت اس وقت انڈر ٹرائل ہے کرپشن کے مختلف مقدمات میں, اور وہ بڑے سیریس الزامات ہیں جن میں خود آصف علی زرداری اور شہباز شریف بھی جو ہے اس وقت انڈر ٹرائل ہیں. تو انڈر دیز سرکمسٹانسز ایک دوسری پارٹی کو لیڈرشپ کا رول دے دینا میرے خیال میں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. جل صاحب, نواز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی, شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے ہٹ گیا. اب ایک تاثر ہے, تاثر یہ ہے کہ ان کے گرد کچھ ان کو تھوڑا سا ڈھیل دی گئی ہے, تھوڑا سا ان کو ریلیف ملا ہے. اب احتساب کا شکنجہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے گرد تنگ ہوگا. آپ کس حد تک اس تاثر کو درست سمجھتے ہیں, اور کیا یہ جو ٹرین مارچ ہے یہ دباؤ کی کوئی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں جی, جو موروثی حالات ہیں ان میں تو بالکل ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کے سیاسی افق پر ایک تجربہ کار مسلم لیگی لیڈر کو سامنے رکھنا ہی بہتر سمجھا جا رہا ہے. جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ پیپلز جو مسلم لیگ ہے, جو پہلے مسلم لیگ نواز ہوتی تھی, اس کو شاید وہ اس طریقے سے لیڈر لیس پارٹی شاید نہیں بنانا چاہتے جو حکومت کی بھی کنسیڈریشن ہے اور شاید کچھ اور لوگوں کی بھی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ایک نرمی کا گوشہ رکھا جا رہا ہے شہباز شریف کے, لیکن خود ان کی اپنی پارٹی میں ڈفرینسز پھر اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اگر مریم کو لیڈ رول نہیں ملتا, نواز شریف خود عمر بھر کے لیے نااہل ہو چکے ہیں, ان کو دونوں بیٹے غیر ملکی شہری ہونے کی وجہ سے وہ سیاست میں واپس نہیں آ سکتے اور وہ ابھی تک مفرور ہیں عدالتی کارروائی کی وجہ سے. تو ان حالات میں کیا نواز شریف اور مریم نواز بنی بنائی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ حمزہ شریف کو اور شہباز شریف کو ٹرانسفر کر دیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ جو راج پاٹ کی سیاست ہوتی ہے اس میں دل بڑے پتھر کے ہوتے ہیں اور اس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ اس طرح کام نہیں آتی. اگر آپ مغلیہ دور کو اور سیاست دانوں کو دیکھیں تو مغلیہ دور میں بھائیوں نے بھائیوں کے مرڈر کروا دیے لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں دیا. باپ نے بیٹے قتل کرائے, بیٹوں نے باپ کو اریسٹ کیا لیکن اقتدار پہ قابض رہے. تو ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر کے حالات میں یہ بڑی ایک ڈائیکوٹمی ہے, ایک بڑا ڈفرینٹ چوائس ہے جو کرنا ہے, اور نواز شریف کا جو مقام ہے مسلم لیگ نون میں یقیناً وہ شہباز شریف کا نہیں ہے. تو اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو ان کی پوزیشن بھی کوئی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے. رہا پریشر تو یقیناً پیپلز پارٹی اپنے تئیں پوری کوشش کرے گی کہ حکومت وقت کو پریشرائز کیا جائے, سندھ کارڈ یوز کیا جائے, سندھ میں جو رورل سندھ میں ان کی پاپولیرٹی ہے اس کو موبلائز کیا جائے تاکہ حکومت پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکے اور کسی طریقے سے یہ جو کیسز ہیں ان میں ریلیف حاصل کی جائے. لیکن جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے جس نعرے کے ساتھ وہ برسر اقتدار آئے ہیں, جو عوام کے ساتھ پرومسز کر کے وہ آئے ہیں, ان کا اگر فلیگ شپ ہے تو وہ اینٹی کرپشن موومنٹ ہے. ملک کی سیاست سے کرپشن کو ختم کرنا ہی ان کا ایک سنگولر پوائنٹ ہے. باقی ملک کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ الگ ہے. تو اتنے بڑے کیسز جن میں بہت زیادہ شواہد مل چکے ہیں, ان پہ عمران خان گورنمنٹ کسی کمپرومائز کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اگر وہ کمپرومائز کریں گے تو ان کی سیاست اس ملک میں ختم ہو جائے گی. لہذا جتنا پریشر یہ ڈالتے رہیں عمران خان گورنمنٹ تو پیچھے نہیں ہٹے گی. ہاں, اگر عدالتیں انفلوئنس ہو جائیں اور وہ پاپولر ڈیسیژن کرنے شروع کر دیں تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا.
अच्छा जनरल साहब, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, क्या आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी की अगर जो मुमकिना गिरफ्तारी है वो हो जाती है तो रिएक्शन तो उससे बहुत डिफरेंट होगा जो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन था मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर? तो क्या मौजूदा हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स में है कि उस पॉलिटिकल प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए जी, ये तो अच्छा सवाल जरूर है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की आप स्टैंडिंग देखें तो वो इस वक्त रूरल सिंध के एतबार से तो एक बड़ी जमात है। जो अर्बन सिंध है उसमें उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हुई है, बिलखुसूस कराची जैसी जगह जहां 16 सीटें पीटीआई ले गई है और 4 से 6 सीटें एमक्यूएम की हैं, और इस तरह जीडीए की मूवमेंट अगर सिंध में देखें मरकजी असेंबली में पोजीशन, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को इतनी मजबूत पार्टी नजर नहीं आती। बाकी 3 प्रोविंसेस में उनकी पोजीशन बिल्कुल मार्जिनल है और मैं नहीं समझता कि कंट्री वाइड कोई बड़ी मूवमेंट वो चला सकते हैं। रिस्पांस रूरल सिंध की हद तक तो शायद आएगा, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे, लेकिन कंट्री वाइड कोई बड़ी मूवमेंट चलाने की वो पोजीशन में नहीं है। अगर दोनों की पॉपुलैरिटी का कंपैरिजन करें तो यकीनन नवाज शरीफ उनसे कहीं ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और जो इस वक्त भी 1,30,00,000 वोट ले सके हैं माजी के इलेक्शन में भी, और पंजाब जैसे बड़े सूबे के लीडर होने की वजह से भी उनकी पोजीशन बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन इस वक्त मीडिया ने जो रोल प्ले किया है पिछले 10 सालों में और जिस तरीके से आवाम को एजुकेट किया है, मैं समझता हूं एक आम पाकिस्तानी शहरी इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि अगर जिन लोगों ने सियासत करनी है वो अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात का बोझ खुद उठाएं, अदालतों के सामना खुद करें। वो लोग मार खाने के लिए या डंडे खाने के लिए सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। हाँ, जो अदालत से रिहा होकर आएगा उसकी पजीराई अवाम जरूर करेंगे, लेकिन इनकी खातिर अब लोग सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। जनरल साहब, एक बड़ा आखिरी सवाल का आपसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। हुकूमती वुज़रा बार बार ये बात दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं गुज़श्ता 1-1.5 महीने से कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है। हुकूमती वुज़रा इस तरह के बयानात देकर अपने आप को मजबूत साबित करना चाह रहे हैं कि वो मजबूत हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त। क्या आप नहीं समझते कि उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मजबूत होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये बयानिया, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है इसलिए हुकूमत बहुत मजबूत है? देखिए जी, वो भले कुछ भी तासुर देने के लिए ये जो फ्रेज है इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक तो रियलिटी ये है कि मुल्क के अंदर और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी में दोनों मिलिट्री लीडरशिप और मौजूदा हुकूमत की हम आहंगी तो नजर आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सियासी हुकूमत ने कोई ऐसी बैकडोर या डिफरेंट तरीके से ऐसी कोशिश नहीं की जिसमें किसी भी एतबार से पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया गया हो या किसी भी किस्म की नाकामी या क्राइसिस का बार आर्मी की तरफ डाला गया हो। तो ये उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी अपने मुल्क का एक अंदरूनी अदारा समझते हुए एक इंतहाई फाल और अहम अदारा होने की वजह से उनकी इज्जत की है, और खुद पाकिस्तान आर्मी भी उनके साथ खड़ी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रही है, और अंदरूनी और बैरूनी सिफारतकारी में जितनी मुआवनत हो सकती है वो तो वो कर रही है, और ये कोऑर्डिनेशन तो हम सबको नजर आ रहा है। लेकिन जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसकी सर्वाइवल उनकी अपनी कारकर्दगी पर होगी, उनकी परफॉर्मेंस पर होगी। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग उनकी पजीराई करेंगे। महज अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं कि वो आर्मी के कंधे पे अगर हुकूमत करना चाहें तो शायद उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उनकी लीडरशिप बहुत क्रेडिबल है, लेकिन टीम को थोड़ा गियर अप होना पड़ेगा, उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनानी होगी। जो स्पेड वर्क और जो ऑफिस वर्क वो कर रहे हैं, इसको जब वो अमली जामा पहनाएंगे तो शायद उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने आएगी। और मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी अंडर स्क्रूटनी पीटीआई की हुकूमत है, पहले 7 माह में किसी सियासी जमात की इतनी सख्त निगरानी नहीं की गई
اتنی سخت سکروٹنی نہ میڈیا نے کی ہے، نہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے کی ہے، نہ لوگوں نے. تو چونکہ ایکسپیکٹیشنز کا بار بہت ہائی تھا، اس وجہ سے یہ بہت سخت انڈر کرٹیسزم آئے ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تک فورن پالیسی اور بڑے لیول کی کرپشن ہے اس کو روکنے میں تو ان کو بہت کامیابی ملی ہے. اب صرف جو فسکل پالیسی ہے، جو اکنامک پالیسی ہے کنٹری کی، اگر اس کو یہ ٹھیک ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں اور ڈومیسٹک انویسٹر کو کنونس کر کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں تو شاید یہ بہتر طریقے سے حکومت کر سکیں. بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز امان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً موجودہ سیاسی صورتحال، پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست اور ملک کی سیاست پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت معاشی مشکل کا شکار ہے. جب سے یہ نئی حکومت وجود میں آئی ہے، مارد وجود میں آئی ہے، تب سے ایک معاشی مسئلے کا سامنا اس حکومت کو ہے. آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے نہیں لینا ہے. ابتدائی دنوں میں یہ حکومت تذبذب کا شکار رہی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن پھر بعد میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پاکستان لے گا. اور حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا جس میں پاکستان جا رہا ہے. لیکن ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے کئی وفود گزشتہ 6 ماہ میں کئی بار پاکستان آئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سے بھی وفد نے وہاں جا کے دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، دیگر ممالک میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں وزیر اعظم خود بھی آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات ان کی ہوئی تھی. دوسرا معاملہ ایف اے ٹی ایف کا ہے. ایف اے ٹی ایف کی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ کا وفد اسلام آباد میں موجود ہے اور اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کیونکہ ایک پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اپنے قوانین، اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کو مضبوط کرے اور اس کے حوالے سے کئی قوانین منظور کروائے بھی گئے ہیں اور کئی قوانین اب بنائے جا رہے ہیں اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے. مگر ابھی تک ایشیا پیسیفک گروپ نے کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کچھ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. صوبائی سطح پر وفاقی حکومت کی طرف سے جو اقدامات لیے گئے ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے اس پہ تو اطمینان کا اظہار کیا گیا، لیکن دیگر معاملات پہ جو صوبائی اور ضلعی سطح کے معاملات ہیں اس پہ ایشیا پیسیفک گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ان میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں معاملات پاکستان کی معاشی صورتحال سے، آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات معاشی صورتحال سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب، ماہر معاشیات ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. عابد سلیری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابد سلیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کی ابھی سربراہ مشن کے سربراہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، پاکستان کا دورہ ان کا مکمل بھی ہو گیا ہے. اب پاکستان کب تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا جائے گا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک عام آدمی پر؟ کیونکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ مہنگائی ہوگی اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو کیا مہنگائی اس حد تک بڑھے گی؟ دیکھیے اس وقت جو انرجی سیکٹر ڈیٹ کی صورتحال ہے اس میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا نہ جائیں، اگر ہمیں اپنا فسکل ڈیفیسٹ کرٹیل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی جو انرجی کی ایکچوئل پرائسز ہیں وہ چارج کرنا پڑیں گی. اس میں صرف یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوور سلیب جو ہیں وہ ان کا تعین کر دیا جائے جن کو کہ آپ سبسڈی دیں، کراس سبسڈی دیں، لیکن جو آپ کے باقی یوزرز ہیں ان کے ساتھ ایک فیئر پرائس آپ کو چارج کرنا پڑے گی. تو ایک تو انرجی سیکٹر ڈیٹ کو تو اس طرح سے آپ ٹیکل کر رہے ہوں گے. جو مہنگائی ہے، مہنگائی میں یقینی طور پہ اس سے کچھ اضافہ ہوگا جو انرجی لیڈ انفلیشن ہے، لیکن اس وقت کی اگر میں صورتحال دیکھتا ہوں اسپیشلی جو فوڈ لیڈ انفلیشن ہے تو نہ تو وہ ڈالر کی پرائس بڑھنے سے اس پہ کو بہت زیادہ میں افیکٹ دیکھتا ہوں، نہ انرجی پرائس بڑھنے سے بہت زیادہ افیکٹ دیکھتا ہوں. یقینی طور پہ انفلیشن جو ہے اس میں تو اضافہ ہو رہا ہوگا لیکن مانیٹری پالیسی سے اس کو شاید حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی.
جو اصل ایشو IMF کے ساتھ آ رہا تھا وہ ایکسچینج ریٹ کا تھا. فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ پہ IMF جو ہے شروع میں بزد تھی, لیکن جو میرے خیال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے تھوڑا سا رجسٹ کیا ان کی ڈیمانڈ کو, اور اس وقت IMF نے اس طرح کی رضامندی دی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کچھ برج ارینجمنٹ کر سکتا ہے. وہ $500-600 ملین کا اگر پر منتھ کشن ہوگا, صرف اس حد تک وہ انٹروین کرے گا فارکس مارکیٹ میں, اس سے زیادہ انٹروین نہیں کرے گا. تو یہ اگین ایک کشن مل گیا ہے حکومت کو کہ وہ جو افواہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں 180 یا 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نسبتاً کمفرٹیبل رینج میں رہیں گی. اچھا عابد سلیح صاحب, ایک تو معاملہ ہے انفلیشن کا, سبسڈی جو دے رہی ہے حکومت مختلف ضروریات زندگی پر, اب وہ حکومت آہستہ آہستہ, گزشتہ حکومت نے بھی آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کی تھی اور گریجولی ان کو ختم کرنا ہے. IMF کا بھی ہمیشہ سے یہی مطالبہ پاکستان سے رہتا ہے, گزشتہ حکومتوں سے بھی اسی طرح کے مطالبات کیے گئے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ سبسڈی واپس لے کر پولیٹیکلی ویک ہونا چاہیں گے؟ نہیں, دیکھیے سبسڈی کے خلاف جو ہے وہ یقینی طور پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈی کے خلاف نہیں. تو سبسڈی کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اور میرے ڈرائیور کو یکساں سبسڈی مل رہی ہو. سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم لیول کسی خاص سطح سے نیچے ہے تو وہاں پہ آپ کو میکسیمم سبسڈی دینی چاہیے, اور اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھ سے پوری قیمت دینی چاہیے. تو یقینی طور پہ جو انرجی پہ, جو پیٹرولیم پہ, جو گیس یا یوٹیلیٹی پہ جو سبسڈیز ہیں ان کا یہی ماڈل بننا چاہیے کہ وہ ایک خاص یوزر لیول جو ہے کنزیومر کا, اس کو بیس لائن بناتے ہوئے اس سے نیچے کے تمام کنزیومر جو ہیں ان کو سبسڈی دی جائے. جو اس سے اوپر ہے ان سے ایک فیئر پرائس جو ہے وہ چارج کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ صرف یہ ریٹ بڑھانے سے معاملہ طے نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ انرجی میں ایک میجر لیکیج جو ہے وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہے, ہاں وہ گیس ہے یا وہ بجلی ہے. تو ان کو گورننس سے بہتر بنانے کی ضرورت پڑے گی, اور یقینی طور پہ اگر وہ لوپ ہول پہ قابو پایا جائے تو پھر جو کاسٹ آف سپلائی ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گی. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ حکومت کو چلانا ہوگا. اچھا عابد سلیح صاحب, پالیسی جو حکومت بناتی ہے وہ بیسیکلی IMF, ابھی تو ایک معاشی مسئلہ ہے تو اس لیے IMF سے مدد بھی لی جا رہی ہے, لیکن ایک پالیسی ہوتی ہے حکومت کی اوور آل. جو موجودہ حکومت جب آئی تھی تو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو فرق ہے اس کے حوالے سے موجودہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ وہ امپورٹس کو کم کر کے ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے. تو کیا آپ کو ایسی کوئی پالیسی اس وقت حکومت کی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں, اور کچھ آپ کو ایسا دکھ رہا ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, امپورٹ کو تو کم کرنا آسان ہے, آپ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, امپورٹ کم ہو جاتی ہے. آپ باقی ڈیوٹیز بڑھا دیتے ہیں, امپورٹ کم ہو جاتی ہے. ایکسپورٹ جو ہے وہ راتوں رات نہیں بڑھائی جا سکتی ہے. اگر ہم پچھلی پالیسیز کو دیکھیں, پچھلے کم از کم 10 سال کی پالیسیز, تو وہ آپ کو اس میں اینٹی ایکسپورٹ باعث نظر آتا تھا اکنامک پالیسیز میں. ہم ٹیرف جو ہے وہ اس لیے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے یا امپورٹ کم ہو, بلکہ اس لیے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ریونیو بڑھے. جو روپی کو اوور ویلیو رکھا گیا تھا ایک لمبے عرصے تک, وہ اگین کوئی ٹریڈ کے پرپز سے نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ ایک اسٹرانگ روپی, ایک اسٹرانگ اکانومی کی علامت سمجھ کے وہاں پہ 22-24 بلین ڈالر جو تھے وہ جھونس دیے گئے صرف روپے کو 102 روپے رکھنے کے لیے. اسی طرح سے کاپی رائٹ کے ایشوز ہیں, باقی بہت سے ایشوز ہیں. تو ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں سپلائی سائڈ پہ کنسٹرینٹ نہیں ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو ٹائم لگے گا اپنے آپ کو ایکسپورٹ کمپیریٹو بنانے کے لیے, اور جو میجر لیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو راتوں رات اس کا نتیجہ نہیں نکلے نظر آئے گا. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. صرف یہ ہے کہ پالیسی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ایکسپورٹ کو اگر بڑھانا ہے تو پھر شاید منسٹری آف کامرس کو ایک تھوڑا سا سپیریئر رول دینا پڑے گا اوور FPR, تاکہ جو پالیسیز ہیں ایکسپورٹ لیڈ پالیسیز ان میں اور FPR کی ریونیو کلیکشن پالیسیز میں جو کلیش آتا ہے اس کلیش کو روکا جا سکے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو امپروو کرنا ہے, تاکہ
ایٹ لیسٹ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آنے تو شروع ہو. اگر انڈسٹری میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور صرف ہم پالیسی میت لیتے جا رہے ہوں گے, انویسٹر اگر یہاں پہ ڈومیسٹک انویسٹر پیسے نہیں نکالیں گے, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹرز ہیں وہ پیسے نہیں نکالیں گے, تو اس کا کوئی بہت کوئک جو ہے وہ ٹرن اوور ہمیں نہیں نظر آئے گا ٹریڈ بیلنس. اچھا عابد صاحب, ایف اے ٹی ایف کی ٹیم بھی پاکستان میں موجود ہے, ایشیا پیسیفک گروپ کی, وہ بھی ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال سے یہ معاملہ بھی. ایف اے ٹی ایف کی جو ٹیم ہے انہوں نے وفاقی حکومت کے اقدامات پر تو اطمینان کا اظہار کیا ہے, لیکن ابھی بھی ان کے سوالات ہیں اور وہ مزید پاکستان سے وہی ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرے لسٹ میں رہنا اور اس سے باہر نکلنا ابھی پاکستان کے لیے ممکن ہے, کہ پاکستان مزید اقدامات کرے گا اور یہ معاملہ ابھی گرے لسٹ تک ہی رہے گا؟ یہ یقینی طور پہ ہمیں اس کو ایک پرائرٹی دینا چاہیے اور اس کو فوکس بنانا چاہیے. گرے لسٹ کی حد تک تو چیزیں پھر بھی کچھ قابل برداشت ہیں, کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز سے یا اکنامک ڈیلنگ سے باقی دنیا سے کو بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن خدا نخواستہ بلیک لسٹ ہونا جو ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. گرے لسٹ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لاس میں ڈیفیشنسیز ہیں اور حکومت کو اس کو پروو کرنا ہے, ان ڈیفیشنسیز کو قابو پانا ہے. بلیک لسٹ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لاس میں ڈیفیشنسی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو درست نہیں کرنا چاہ رہی. اور یہ پرسیپشن جو ہے یہ نارتھ کوریا کے بارے میں ہے, یہ ایران کے بارے میں ہے, یہ پرسیپشن پاکستان کے بارے میں افورڈ نہیں کی جا سکتی ہے. تو یقینی طور پہ حکومت کو اس وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اگر وہ کچھ اس وقت غیر معقول مطالبات بھی ہیں تو ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ایکشن بھی لیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایکشن ہم لینا چاہ رہے ہیں یا نیشنل انٹرنل سیکورٹی کمیٹی کے ڈیسیژنس کے مطابق لینا چاہ رہے ہیں, ایکشن بھی لیں اور ہم اپنے پرسیپشن کو بھی درست کریں جو کہ بیرونی دنیا میں بعض طاقتوں نے ہمارے خلاف بدقسمتی سے اس پر کریٹ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ عابد سلیری صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے عابد سلیری, ماہر معاشیات, جو تفصیلاً پاکستان کی معاشی صورت اور اس وقت جو دو اداروں کے وفود پاکستان میں موجود ہیں معاشی صورتحال کے حوالے سے ہی ان کی ایکٹیویٹیز پہ اور جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. 14 فروری 2019 گزشتہ ماہ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ کے مقام پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 44 بھارتی فوجی مارے گئے. بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے فوری طور پر بلا تحقیق اس کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا گیا, لیکن جب پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے مزید ان کو کسی بھی تحقیقات کی وزیر اعظم پاکستان نے آفر کی, جس کے بعد بھارت کی طرف سے ایک انٹروژن کی گئی پاکستان کے اندر, پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی. وہ کشیدگی کا مہینہ تھا, کشیدگی کے دن تھے, اس دوران میں یہ سب کچھ ہوا. لیکن پھر اس تمام معاملے کے بعد بھارت کی طرف سے ایک ڈوزیئر روانہ کیا گیا, پاکستان کے حوالے کیا گیا, جس کے بارے میں آج دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے یہ بتایا صحافیوں کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہ اس ڈوزیئر کا جواب بھارت کو دے دیا گیا ہے, اور انہوں نے اس کی تفصیلات سے بھی صحافیوں کو آگاہ کیا, اور جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھارتی ڈوزیئر میں جیش محمد, جو کالعدم جیش محمد ہے, اس کے سربراہ مسعود اظہر کا کوئی ذکر تک موجود نہیں ہے, کیونکہ بھارت کی طرف سے پہلا الزام یہی لگایا گیا تھا کہ کالعدم جیش محمد اس حملے میں انوالو ہے, اور وہ پاکستان میں, ان کا کہنا یہ بھارت کے مطابق وہ پاکستان میں ہے, اور پاکستان کی طرف سے وہ اسی بنیاد پر پاکستان پہ الزام لگا رہے تھے. لیکن اب آج ڈاکٹر محمد فیصل نے یہ بتایا کہ پلوامہ حملے کے متعلق مسعود اظہر کا کوئی تعلق کا دعویٰ بھی اس ڈوزیئر میں بھارت کی طرف سے نہیں کیا گیا. تمام ٹیکنیکل جو انفارمیشن تھی وہ پرووائڈ کی گئی تھی پاکستان کو ڈوزیئر کی شکل میں, کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس تمام ایویڈنس کو اچھی طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کی. جانچ کرنے کے بعد جو شواہد ایسے ہیں ہی نہیں ڈاکٹر فیصل کے مطابق کہ وہ انہیں
کسی پاکستانی عدالت میں ایز این ایویڈنس پیش کیا جا سکے، اور یہ صرف جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں، ٹیکنیکل انفارمیشن تھی جو پرووائڈ کی گئی تھی، اور اس کو بھی دیکھنے کے بعد ڈاکٹر فیصل کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کا تعلق کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس ڈوزیئر کا جواب باقاعدہ طور پر دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس جواب کے بعد اب بھارت کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے سامنے، کیونکہ اس وقت جو مودی حکومت موجود تھی اور آج بھی مودی حکومت ہے، لیکن اب کیونکہ بھارت میں انتخابات کا اعلان کیا جا چکا ہے تو صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور نریندر مودی نے غالباً پلوامہ کے حملے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنی بھرپور کوشش کی۔ وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب تک بھارت کے انتخابات مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک مودی کی طرف سے، وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے کی، کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی توقع رکھنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے تیاری مکمل رکھنی چاہیے پاکستان کو۔ ڈاکٹر فیصل نے سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے بھی بات کی آج، اور انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس ملزمان بھارتی عدالتوں سے رہا ہوئے ہیں، بری ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی پاکستان کے تحفظات کا اظہار کیا۔ ڈوزیئر کا جواب پاکستان کی طرف سے دے دیا گیا ہے، بھارت اب اس کا کیا جواب دیتا ہے یہ آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا۔ آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔